हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरगवान साहिबा तशरीफ रखती हैं? आप? मैं फुरुजानफर हूँ, बहार। बाहर? जी हाँ। आप उनके भाई हैं? जी जी। तशरीफ रखती हैं? क्या? अरे इस वक्त घर पर नहीं है, वो बाहर गई हैं। आपका नंबर आ गया है, मैं वापस आएंगी तो मैं उनसे बता दूंगा कि फ़ोन कर लें आपको। खुदा हाफिज। हेलो हेलो। क्या हुआ? क्या कहा उसने? काट दिया। काट दिया? जैसे भी हो हमें उनके घर का एड्रेस ढूंढना पड़ेगा। अरगवान, बताओ तो किसका फोन आया था? किसने? बैजाद की बीवी बहार। क्या काम था उससे? तुमसे बात करना चाहती थी। मैंने कहा कि घर पर नहीं हो। देखो अरगवान, गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। जिस इंसान को अपने माजी के फाश होने का डर होना चाहिए था वो बहजाद है। जिसको जवाब देना चाहिए वो बहजाद है। हाँ, तुम सच कह रहे हो। जिसको परेशान होना है वो है, ना कि मैं। तो अगर उसने दोबारा फोन किया तो यहाँ का एड्रेस दे दूं उसको? मुझे जरा इस बारे में मजीद सोचने दो। ठीक है। माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। तो इंजीनियर साहब आपकी इत्तला का इंतजार रहेगा। जरूर। मेरी तजवीज के बारे में मजीद सोचिए। जरूर। सलाम जी, कहिएगा। खुदा खुदा हाफिज। फरोजान साहब जी। देखिए हुसैन साहब क्या कहना है, तशरीफ ले जाना है। इजाजत दे मनोचहर साहब। क्या है हुसैन साहब, अब क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर वालेकुम साहब। अस्सलाम। 1300 टन वाले पंप में कोई मसला पैदा हो गया है, मुझे लगता है फट गया है। बुरी नहीं। मशीन को ऑफ कर दिया? जी ऑफ कर दी। अच्छा, तो अब क्या करना होगा? कुछ नहीं, खोल के देखना होगा कि रिपेयर के काबिल है कि नहीं। कितना खर्चा आएगा? 4-5 मिलियन तक। कोई चारा नहीं है, कहलवा दो के ले जाए, रिपेयर कर दें। ठीक है, ओके। फरोजान साहब हाँ, पंप को क्या हो गया? कुछ नहीं, खोल के ले जाकर रिपेयरिंग करने के लिए कह दिया। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और क्या हुआ, मीटिंग कैसी रही? खुद इससे क्यों नहीं पूछा? तुम तो खूब एक दूसरे के राजदार हो। देखो यार, मैंने हुस्न नियत साबित करने के लिए काम किया, तुम्हें भी अब इन बदगुमानियों को हटाकर ये बताना चाहिए कि हुआ क्या, ताकि मदद। उसने शराकत की तजवीज़ दी, मैंने बहुत अदब से सरसरी जवाब दे दिया। अब अगर तुम्हारा तजस्सुस खत्म हो गया तो मेहरबानी फरमा कर वहाँ जाके देखो कि हुआ क्या है। बहुत शुक्रिया। एक दिन पंप फटता है, एक दिन फ्रेम खराब होता है, तो एक दिन पाइप फट जाता है। ये ठीक होने वाला नहीं। हेलो, फरमाइए। हेलो, सलाम आजम मियां साहब। मैं निगार फुरुजानफर हूँ। अगर आपको याद है तो हम रिहैब सेंटर में मिले थे। जी पहचान लिया, फरमाइए। मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहती थी कि अगर मुमकिन है तो एक टाइम तय कर लेते हैं, एक मसले के सिलसिले में आपसे बात कर सकूं। किस मौजू पर? वही सिना साहब, बहजाद से आपकी बहन की शादी का मसला। मैं शर्मिंदा हूँ मोहतरमा, मेरे पास कहने को कोई नई बात नहीं है। आप भी इधर उधर घूमने फिरने और शायद गवाह ढूंढने के बजाय बेहतर है खुद अपने बहनों बहजाद से पूछें। ये सारी मुसीबतें उसी ने खड़ी की हैं। आजरनिया साहब, मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ, वादा करती हूँ कि आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, सिर्फ चंद मिनट। ठीक है, मैं इस वक्त स्टूडियो जा रहा हूँ,
آپ کا نمبر آ گیا ہے، ایڈریس کو اسی نمبر پر میں SMS کر دوں گا. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. بتاؤ کیا ہوا؟ کنارت چقدر حال من بهتره از این حالی که این روزا میشه داشت اگه دنیا هرچی که داشتم گرفت. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. آذر میاں صاحب ہیں؟ جی آپ کون؟ میں فروزہ فر ہوں، ان سے ٹائم طے کیا تھا. جی آپ اندر آئیے، میں ان کو بلاتا ہوں. شکریہ. سینا ایک بار پھر سے کرتے ہیں. دیکھیے محترمہ، میں آپ کے حالات کو پوری طرح سمجھ رہا ہوں. آپ کے لیے اس بات کو یقین کرنا واقعا سخت ہے کہ جس آدمی پر آپ کو اتنا لیجیے اعتماد ہے اور باپ کا کارخانہ اس کے ہاتھ دیا ہے، دھوکے باز اور فراڈی نکلے. میری آپ سے درخواست ہے، التماس کرتا ہوں کہ میری بہن کو اس معاملے میں نہ لائے. وہ اس سے پہلے ہی اس سے کافی پریشان اور نقصان اٹھا چکی ہے. طلاق کے بعد 2 مہینے تک ایک زندہ لاش کی طرح کمرے کے کونے میں پڑی رہی. اسی لیے میرا دل نہیں چاہتا کہ کوئی وہ تلخ یادیں دوبارہ اس کے سامنے دہرائے اور اسے مزید پریشان کرے. مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو گھر کا ایڈریس نہیں دیا. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے، ہم ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتے ہیں. میری بہن صرف آپ کی بہن سے ملنا چاہتی ہے، صرف 1-2 سوال پوچھنا چاہتی ہے، بس اتنا ہی. یہی تو مشکل یہی ہے کہ آپ کے سوالات میری بہن کے لیے ایک ٹارچر کی حیثیت رکھتے ہیں. میں شرمندہ ہوں. میں نہیں چاہتا کہ وہ سکون جو اتنی مشکل سے ہاتھ آیا ہے آپ کے تجسس کی وجہ سے دوبارہ غارت ہو جائے. اگر آپ مجھے ایڈریس نہیں دینا چاہتے تو یہ بات مجھ سے ہرگز ڈسکس نہ کرتے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں الٹا لینے کے دینے پڑ گئے. نہیں، معاف کرنا، میرا ہرگز یہ ارادہ نہیں تھا. دیکھیے سینا صاحب، میں اچھی طرح سے آپ کی پریشانی سمجھ رہی ہوں، لیکن پلیز آپ بھی ہماری حالات کو سمجھیں. میری بہن بہار نے جب سے یہ بات سنی ہے اس کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، وہ سخت پریشان ہے. دونوں ایک دوسرے سے ملیں گی تو شاید بہت سی باتیں واضح ہو جائیں گی. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے لیے کوئی بھی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا سینا صاحب. ٹھیک ہے، آپ پہلے چائے پیجئے پھر بتاتا ہوں. شکریہ. کنارت چقدر حال من بهتره از این حالی که این روزا میشه داشت اگه دنیا هرچی که داشتم گرفت ولی دست تو توی دستم گذاشت. السلام علیکم نگار، کیا ہوا؟ ایڈریس لے لیا اس سے؟ مان ہی نہیں رہا تھا، بڑی منت سماجت سے لے سکی لیکن لے لیا. بہت شکریہ، زحمت کی. بتاؤ، میں لکھ رہی ہوں. لواسان، اچھا، سرا آسیاب، چشمہ روڈ. ٹھیک ہے، سمجھ گئی، شکریہ. بہار، تم نے خوب سوچ لیا ہے. تمہیں یقین ہے تم نے اس لڑکی سے ملنا ہے؟ زیادہ نہیں، لیکن حقیقت کا جان لینا اس سے بہتر ہے کہ ساری عمر شک اور تردید میں زندگی گزاروں. اچھا، تو پھر کم از کم رکو تاکہ ہم ایک ساتھ جائیں. نہیں نگار، شکریہ، میں اکیلے جانا چاہتی ہوں. تم گھر جاؤ، میں جلد ہی آ جاؤں گی. ٹھیک ہے، پھر اپنا خیال رکھو. خدا حافظ. خدا حافظ.
کون ہے؟ अस्सलाम वालेकुम. ये आजनिया साहब का घर है. جی فرمائیے. मैं फरूजानफर हूँ, बहार फरूजानफर. اندر آ جائیں. یہ لیجئے. शुक्रिया. قند نہیں لیتی تو کھجور اور کشمش بھی ہے. शुक्रिया. کوئی بات نہیں. अकेले रहती हैं? کیوں اکیلی؟ اپنی بہن اور بھائی اور ایک نوکر کے ساتھ. البتہ آج ان کو کہیں بھیجا ہے تاکہ آپ ایزی رہیں. کالے کپڑے پہنے ہیں, خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے؟ مجھے یقین نہیں ہے کہ میرے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے بعد اسے ایک حادثہ کہہ سکوں. جب ہی طلاق کے بعد میری ماں فوت ہو گئی, گناہ اور شکست کا احساس مجھے ڈپریشن اور دیوانگی کی حد تک لے گیا. مدتوں گھر کے ایک کونے میں تنہا پڑی ہوئی تھی. تنہائی اور رولائی بس اسی میں دن کاٹے. اس کے بعد پرانی اور تلخ یادوں کو فراموش کرنے کے لیے ایک ایسے مرد سے شادی کی جس نے میرے سارے دکھ سمیٹ لیے. لیکن میری بدقسمتی کہ وہ بھی فوت ہو گیا. اس وقت چند مصیبتوں کی سوگوار ہوں. مجھے بہت افسوس ہے. شکریہ. چھوڑیے, آپ تو مجھے تسلی دینے اور حال احوال پوچھنے یہاں نہیں آئی ہیں. بہتر ہے اپنا کام بتائیں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو باتیں آپ کے بھائی نے میری بہن سے کہی ہے سچ ہے کہ نہیں؟ بالکل, جو کچھ کہا ہے سچ ہے. میں اور بہزاد نے شادی کی تھی. چائے لیجیے پلیز. شکریہ. آپ کی شادی کتنے عرصے چلی؟ زیادہ نہیں چلی, 5-6 مہینے. اس نے وعدہ کیا تھا کہ چند ہفتے بعد ہی اپنی فیملی سے میرا تعارف کرائے گا. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ بہزاد اپنی بات پر عمل کرنے والا نہیں. کیا میں آپ کا شناختی کارڈ دیکھ سکتی ہوں؟ شناختی کارڈ میں کچھ نہیں لکھا گیا ہے. عارضی نکاح تھا. طے پایا تھا کہ مخفی رہے گا تاکہ دائمی عقد کے لیے موقع فراہم ہو. لیکن وہ موقع کبھی نہیں آیا. ایک دوسرے کو چاہتے تھے؟ فروزانفر صاحبہ, میری اور بہزاد کی شادی معمولی دلچسپی کا نہیں تھی, بلکہ ایک دوستی اور بھرپور عشق کا نتیجہ تھی جس کی مثال صرف کتابوں میں مل سکتی ہے. دیوانگی کی حد تک بے قراری کہ جس میں نیند آتی ہے نہ چین. کبھی کبھی ایک دوسرے کو اتنا SMS کرتے تھے اور خیالوں میں کھو جاتے تھے کہ ہمارے موبائلوں کی بیٹری ختم ہو جاتی تھی. مجھے یاد ہے ایک بار اس نے لکھا تھا, میں اپنے چھوٹے دل کی وسعت کے برابر تمہیں چاہتا ہوں. شاید کم ہو, لیکن ہر کسی کا دل اس کی تمام زندگی ہوتی ہے. اب بھی ہے میرے پاس, پڑھنا چاہو گی؟ نہیں, ضرورت نہیں ہے. نکاح کے بعد ہنی مون منانے کھیچ چلے گئے. واپس آ کر ایک اپارٹمنٹ لیا اور زندگی کا آغاز کیا, لیکن خفیہ طور پر اور سب سے چھپا کے. عجیب ہے نا؟ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے. آپ کو پریشان کر دیا میں نے؟ نہیں. ابھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہو؟ نہیں, بالکل نہیں. میں اور بہزاد نے شادی کے بعد ایک دوسرے کو نہیں دیکھا. میں آپ سے یہ درخواست کر سکتی ہوں کہ ابھی انہیں فون کر کے کہے کہ یہاں پر آ جائیں؟ معاف کرنا پلیز. میں آپ کے دعوے کی سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں اور کانوں سے سننا چاہتی ہوں. معاف کیجیے محترمہ,
میں نے اس سکون کو حاصل کرنے کی بہت بھاری قیمت چکائی ہے. میں کسی بھی طرح اس کو برباد نہیں کرنا چاہتی. تو میرے سکون کا کیا ہوگا؟ تمہارے خیالات میں ان حالات میں پہلے کی طرح اس کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ یہ میرا مسئلہ نہیں. پلیز، اگر یہ بات سچ ہو تو مجھے اپنی زندگی کا بہت اہم فیصلہ کرنا ہوگا. اگر یقین ہو تو فیصلہ نہیں کر سکتی میں. آپ کس بارے میں یقین کرنا چاہتی ہیں؟ اس بات کی جب بہزاد تمہارے سامنے کھڑا ہوگا اور تمہاری آنکھوں میں دیکھے گا تب بھی تم یہی باتیں کر سکو گی یا نہیں؟ جو تم نے وہ عشق کی بات کی تھی، کیا وہ سچ ہے کہ نہیں؟ آپ سچ مچ میں یہ سوچ رہی ہیں کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ کیوں نہیں؟ شاید تم اور کچھ افراد نے کسی خاص مقصد کے تحت میرے اور میرے شوہر کی زندگی برباد کرنے کی ٹھان لی ہے. کہاں سے معلوم کہ تمہاری یہ باتیں صرف ایک الزام اور تہمت نہ ہو؟ نہیں محترمہ، شاید میں سیدھی عورت ہوں، لیکن اتنی بھی بیوقوف نہیں ہوں کہ صرف ایک آپ کے دعوے کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کر دوں. خدا حافظ. میں نے سنا ہے کہ بہزاد اس پیسے سے جو آپ کے والد سے اس کو میراث سے ملا ہے نیا کام شروع کرنا چاہتا ہے. اس نے خود تمہیں بتایا ہے؟ نہیں، میں نے خود سے سنا ہے، اس وقت سے جس کے ساتھ پہلے کام کرتی تھی. میں نے تو کہا تھا نا، میرا اور بہزاد کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں. مجھے علم نہیں تھا. لگتا ہے آپ کو بہت سی باتوں کا علم نہیں ہے. چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، کہیں تو دوسری لے آؤں؟ ہیلو. السلام علیکم بہزاد، میں ارغوان ہوں. کس لیے فون کیا ہے؟ اگر میری آواز بری لگ رہی ہے تو کاٹ دیتی ہوں. نہیں، یعنی میرا مطلب یہ نہیں تھا. تم ٹھیک ہو؟ شکریہ. تم کیسے ہو؟ نئی زندگی سے راضی تو ہو؟ ہاں، خدا کا شکر ہے، بہت اچھی ہے. میرے تصور سے بھی زیادہ اچھی گزر رہی ہے. جھوٹ بول کے مجھے غصہ دلانے کی کوشش مت کرو. کچھ کام تھا جو فون کیا؟ نیخا کے پاس گئی تھی، کہہ رہے تھے کہ تمہیں شراکت کی تجویز دی ہے. پتہ نہیں کیوں، لیکن میں نے سوچا تمہیں خبردار کر دوں. کس بات سے؟ نیخا کے بارے میں. اس کے بارے میں کچھ باتیں ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ تمہیں بتا دوں. جیسے؟ فون پر نہیں بتا سکتی. بہتر ہے کسی مناسب جگہ مل کر اس بارے میں تفصیلی بات کریں. اہم ہے؟ ہاں، اگر اہم نہ ہوتی تو میں ہرگز فون نہ کرتی. اب بھی میرا کوئی اصرار نہیں آنا تو مت آؤ. مجھے کہاں آنا ہوگا؟ نوستان. ایڈریس SMS کر دوں گی تمہارے لیے. یہ ذرا دور نہیں ہے؟ تمہارے لیے، لیکن میرا گھر یہاں ہے. اور ہاں، چاہو تو اپنی بیوی کو بھی لا سکتے ہو. اس طرح سے ایک دوسرے سے مزید آشنائی حاصل ہوگی. خدا حافظ. کام کہاں تک پہنچا سلطانی صاحب؟ بہت شکریہ آپ کا. بچوں کے لیے ہم آش بنا رہے ہیں. خدا جزائے خیر دے. اچھا، تو آخرکار اسے راضی کر سکیں؟ وقتی طور پر تو ہاں. وقتی طور پہ کیوں؟ کوئی بات نہیں بیٹا، پتہ نہیں، شاید منوچر چچا کی طرف سے میراث سے ملنے والے پیسے کی وجہ سے راضی ہو گیا ہے. البتہ پھوپھی جان منوچر جو ہے نا، وہ ایک بات پر نہیں ٹکتا. آج ایک بات کرتا ہے، کل کچھ اور کہتا ہے. اور جب سے بہزاد کے ساتھ اختلاف پیدا ہوئے ہیں وہ بہت غصیلا ہو گیا ہے. مجھ سے بھی بات نہیں کرتا ہے. بہرحال کسی نہ کسی طرح اسے نبھانا ہوگا، اسے وقت دینا ہوگا تاکہ خود کو قائل کر سکے. انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. امید ہے انشاءاللہ. مجھے یقین ہے کہ تم ایک اچھی ماں ثابت ہوگی. شکریہ آپ کا. امید ہے کہ میں بھی اچھی ماں ثابت ہو سکوں. کیا مطلب؟ اصل میں دیکھو، ہوا یہ ہے کہ میں نے بھی بچہ گود لینے کی درخواست دی ہے.
یہ کیسے ممکن ہے پھوپھی جان؟ آپ تو شادی شدہ نہیں ہیں. بچہ گود لینے کے لیے شادی شدہ ہونا شرط نہیں ہے. غیر شادی شدہ افراد بھی یہ کام کر سکتے ہیں. صرف کچھ شرائط ہیں جن کا خیال رکھنا ہوگا. کتنا اچھا ہو گیا, مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے لیے. میں بھی بہت خوش ہوں. بس مہربانی کر کے جب تک بات کنفرم نہ ہو کسی کو مت بتانا. اطمینان رکھیے, جب تک آپ نہیں چاہیں گے کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی. بہت شکریہ. چلو مٹھائی کھلاؤں تمہیں اسی بات کی, اور پھر چائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اکیلے آئے ہو؟ دیکھ تو رہی ہو. ٹھیک ہے, تو وہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر آؤ. یہ گھر پورا تمہارا اپنا ہے؟ یہ میری جائیداد کا صرف 10واں حصہ ہے. آؤ اندر چلیں. نہیں, یہیں پر ٹھیک ہے. ہوا بہت ٹھنڈی ہے, کہیں یہیں پر کھڑے ہو کر بات کرنے کا ارادہ ہے؟ آؤ, میرا گھر نہیں دیکھنا؟ میرا گھر کیسا ہے؟ اچھا لگا؟ اچھا, تو اسی لیے جناب داؤدی سے شادی کی تھی؟ تو کیا ہوا؟ تم نے بھی تو یہی کام کیا. زیادہ پیسے کی خاطر چچا کی بیٹی سے شادی کی اور چچا کے ایک کارخانے کے مینیجر بنے. میرے اور تمہارے مسئلے میں بہت فرق ہے. خود کا میرے ساتھ موازنہ نہ کرو. کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھو بہزاد, ہم دونوں نے مالدار بننے کے لیے الگ الگ راستے کا انتخاب کیا, لیکن تمہیں ماننا ہوگا کہ اس بیچ میں نے جو کام کیا وہ زیادہ شریفانہ تھا, کیونکہ میں کم از کم مجبور نہیں ہوئی کہ تمہاری طرح اپنے باپ کے بدلے کو بھلا دوں, اپنی محبت پر پاؤں رکھ دوں, چچا کی بیٹی سے شادی کروں. میں اپنے باپ کے انتقام کو نہیں بھولا ارغوان. باہر کے ساتھ میری شادی کی اصل وجہ محبت کے علاوہ ایک آرام دہ اور پرسکون زندگی گزارنا بھی تھی. اور تم سے جدائی کی اصل وجہ پیسہ نہیں تھا, بلکہ وہ بڑا جھوٹ تھا جو تم نے شروع میں ہی بول دیا تھا. اچھا, میرا جھوٹ واقعی میں اتنا بڑا تھا کہ تم مجھے ایک ٹیشو پیپر کی طرح پھینکنے پر تیار ہوئے؟ میں نے تمہارے ساتھ کبھی یہ کام نہیں کیا. کہتے ہیں کہ عشق کی 3 نشانیاں ہیں: انتظار, سختی اور قربانی. میں نے پہلے 2 مرحلے بہت اچھے سے گزارے ارغوان, لیکن میں خود کو اس محبت پر قربان نہیں کر سکا جو جھوٹ پر استوار تھی. نہیں, یہ صحیح نہیں. تم ایسی چیز کے بارے میں بول رہے ہو جو تمہارے پاس نہیں ہے. تم صرف اس وقت سچائی کا دعویٰ کر سکتے ہو بہزاد کہ اپنی بیوی سے اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا دو. یہ کہ تم کسی اور کو چاہتے تھے لیکن پیسے کی خاطر باہر سے شادی کی. دیکھو ارغوان, میں یہاں گڑے مردے اکھاڑنے نہیں آیا ہوں. باہر کو بھی تم دونوں کے رابطے کا کوئی علم نہیں ہے. میں چاہتا بھی نہیں کہ اسے علم ہو. تو پلیز میں چاہتا ہوں کہ اس بحث کو ختم کر دو. بتاؤ مہران کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ بہزاد, یہ دکھانے کی کوشش مت کرو کہ میں تمہارے لیے اہم نہیں ہوں. تم اتنی دور سے نخوا کے بارے میں سننے نہیں آئے ہو, تم مجھ سے ملنے آئے ہو,
کیونکہ اب بھی میرے بارے میں سوچتے ہو. ہم دونوں کے بیچ شیش کے بارے میں سچ نہیں کہہ رہی ہوں. مجھے دیکھو, میری طرف ذرا دیکھو. بہزاد, حقیقی بہادری یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی آواز سنے. ہم دونوں کے پاس ابھی بہت ٹائم ہے, از سر نو شروع کر سکتے ہیں. کیا معلوم, شاید اس دفعہ سارے حالات ویسے بنے جیسا کہ ہم چاہتے تھے. ارغوان, ان باتوں کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے. پلیز اس بحث کو ختم کر دو. ذرا ارد گرد نگاہ ڈالو. میں اب دولت مند ہو گئی ہوں. اگر تم واپس آنا چاہو تو یہ سارا مال سب کا سب تمہارا ہو جائے گا. تمہیں صرف واپس آنا ہوگا. ارغوان دیکھو, تم اچھی لڑکی ہو. میں تمہیں اب بھی چاہتا ہوں, لیکن اب تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ باہر ایک منٹ رکو, میری بات سنو. باہر میری بات سنو, رکو. کچھ نہ کہو, کچھ نہ کہو. تم بہت ذلیل ہو, بہت. کدوم خستم، کدوم جنون، کدوم عشق. شاید خیلی از این حرفا دروغه.